130 नंबर पे, 140 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है। इंसाफ दे रहे हैं हम। मरात लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पढ़ रहा है, नहीं काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे, कत्ल लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने, या सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए हैं, आवाजें पड़ रही हैं। कोई एक काम इनका हो कि नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले। वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात ना करे, मगर मैं एक वर्कर हूं। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परी प्लान जो आपकी इख्तियारी हो चुकी थी, आपने इख्तियारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया। क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां से आपने आंखें बंद कर दी हैं। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को, जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, और कौम को, मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी। हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क की इज्जत के लिए, जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नलायक लोगों जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी को ना, वो किसी से डरेगा, ना उसे खौफ होगा, ना उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परी प्लान है, जो सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूं कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहां उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से, कल से आया हूं, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अबरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम ज़िबा कर रहे हो, जालमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिम को हम कहेंगे, जो मुजरिम है, ये भी हमें कोई, मैं कहता हूं अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर GHQ और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिल के फिर जिबा करेंगे। ये माजी में भी किया है, हमेशा हुआ है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कि नहीं जी हम नहीं, ये करते हैं ये सारा कुछ, मगर फिर वही चोरों को, लुटेरों को, बद किरदारों को, मुल्क दुश्मनों को आपने कौम पे मुसल्लत कर दिया। कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौमी मुजरिम हो, आपकी ज्यादतियां हैं। आप जो कहोगे कि नहीं कल ये था, परसों ये था, आप जो करो, जो टीवियों पे आके आप आंखें बंद करके जो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग दो, हम उनको नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह ताला, मेरी छोटी जमात है, मैं गरीब तबके से ताल्लुक हूं, मगर कम से कम हम इन छुपे जो रुस्तम हैं, जो फराडी हैं, जो सारा धंधा कर रहे हैं और फिर कहते हैं नहीं बोलो भी ना, ये तो फिरौन काम करता है, ये नमरूद और शदाद ने ये काम किया। और ये आपको कहो कि हम कोई बात ही ना सुने, हम बर्दाश्त ना करें, नहीं जी ये तौहीन अदालत, क्या हम तौहीन अदालत पे थूकते हैं, आपकी तौहीन अदालतों पे। हम अगर आप इतने कौमी मुजरिम हो और हम उर्दू पे डर जाएं कि आप इतनी ज्यादतियां करो, आप इतने जुल्म करो, और आपकी गुंडागर्दी पे कोई ना बोलेगा। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं कम से कम ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए, मैं पाकिस्तान के मजदूर तबके को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी क्लास है, कम से कम ये जो मकरू चेहरे हैं कौम के सामने ये आ चुके हैं, और कौम फैसला करे। कौम खड़ी हो, कौम नहीं निकलती, कौम नहीं बाहर आती अपने हक के लिए पुरअमन है, तो फिर यही होगा कि माजी की तरह फिर भी वही हुकूमतें बनेगी और डमी हुकूमतें बनेगी। देखो जुल्म की बात यह है, चीफ जस्टिस, अब सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप बंदी है, जजेस हैं, एक ग्रुप अलहदा है, एक चीफ जस्टिस का ग्रुप है, दूसरा एंटी चीफ। जज आपस में सलाम नहीं करते। जो कौम, इनको अपनी इस्लाह का पता नहीं है, ये इनके फैसले आए, अब काजी फैज ईसा का फैसला आया तो आप देखें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्हें अपने जज को ज़िबा कर दिया, उसके जज के खिलाफ फैसले दे दिए। तो जिनको अपना घर का ख्याल नहीं है, उन्होंने हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को 12 बजे खुली हुई है, सवेरे इनकी बड़के सुमे नाकाम हीरो की तरह इनकी टीवियों पे बड़कियां आ रही हैं। आप क्या कर रहे हो? आपको 22 करोड़ अवाम चीख चिल्ला रही है, अवाम आपके फैसले देख रही है, आप यहाँ जो कुछ आप नाकाम हीरो बने रहो। ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। मैं कहता हूं कि ये निज़ाम मुल्क दुश्मन निज़ाम है। इन्होंने पिछले 50-60 साल से
قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں نہ ہم ان کی طاقت کو ان کو ڈنڈے کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے, آئین کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی. یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں, یہ لٹے, ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے, مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں تھی. یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے میں کروں گا اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ اس میں امریکن شامل ہیں. دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختارہ مئی کا کیس تھا مظفر گڑھ کا, آپ بھی جانتے ہیں, بڑا مشہور کیس تھا. سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے. جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا, جمعے کا دن تھا مجھے یاد ہے, امریکی سفیر تھا اس وقت کوئی تھا مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا, مگر 2010 میں امریکی سفیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے, اور انہوں نے مختارہ مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا. اور کیونکہ ایک پلاننگ تھی, سازش تھی, اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی. وہ کیس میرے علاقے کا تھا, میں جانتا تھا, اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا. تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ. میں نے کہا کہ جناب اسپیکر, امریکی سفیر پہلے تو ہم ایک خود مختار قوم ہے, ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے, بات ہم مسلم کر رہے تھے. امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی, کبھی امریکہ کی فیصلے پہ ہم نے بات کی, اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر. امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے. میری تقریر تھی امریکہ میں, نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے, نہ بیوی کا پتہ ہے, نہ بہن کا پتہ ہے, نہ بیٹی کا پتہ ہے. اب یہ لوگ ہمیں سبق, یہ خود زنا کی پیداوار ہیں, اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں. میں نکلا, میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا, ایوان صدر سے کال آ گئی. یہ میں رمضان شریف ہے, اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں, روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو نے کہ صدر صاحب بات کی, آصف زرداری صاحب. میں نے زرداری صاحب, میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, میں نے فون سنا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے, وہ ناراض ہو گیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے. تو میں نے کہا جی میں کیا کروں؟ میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے, میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے. کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں. ایمان سے کہتا میں نے فون بند کیا, اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے, میرا ضمیر اور غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی. ہاں ان کے امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں, ہمارے وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے. ان کی جرت ہے, ان کے آگے لوگوں کا ماحول بنائے گے, نہیں جی امریکہ سے چلے جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے, اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے, ہمیں خیرات مل رہی ہے. آپ امریکہ کو خوش کر دیا, اب امریکہ راضی ہوگا. ٹھیک ہے جی, عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی, قوم کی غیرت کی بات کی, اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں, اور اب امریکہ راضی ہو گئے, اور اب سارے راضی ہیں. اب دیکھو, اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا. ہم نے اکثریت تھی نا, اس کو اقلیت میں بدل دیا. ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا. آج آپ دیکھیں 150 یا 55 MNA اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا. آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے. ٹھیک ہے الیکشن کرا دو, وہ کام ہو گیا. آپ نے وہی لٹیرے, وہی چور, وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے, جن کو آپ نے کامیاب کرایا, اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ اب یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, بس اس کو آپ نے فارغ کر دیا. یہ ٹھیک ہے, اکثریت ختم ہو گئی تھی, اپنا اس کی قومی اسمبلی میں پاور نہیں تو الیکشن ہو جاتے. آپ نے یہ کتنا بڑا ظلم کر کے ان کو بٹھا دیا. یہ چیز نہیں چلے گی. میں آج GHQ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 کب بند ہوگا؟ گیٹ نمبر 4 نے پاکستان کی جو خدمت کی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا. کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہو رہا, عوام میں سے کوئی سیاست دیا نہیں رہا. چند وہی انگریز کے سپلائر, ان کی اولاد ہے جو انگریز کو عورتیں شراب سپلائی کرتے تھے, وہی جگیردار, وہی وڈیرے, یا وہی بڑے بڑے بزنس مین جو ٹیکس چور, جو مافیا ہیں, وہ گینگز ہیں. آپ کے گیٹ نمبر 4 نے مزدوروں کی, غریبوں کی سیاست کو دفن کر دیا, خدمت کی سیاست کو دفن کر دیا. میرے یہ سوالات ہیں, اور یہ سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ میں عام آدمی ہوں. مجھے پوری پاکستانی قوم نے کہا ہے, پاکستانی مزدور باہر بیٹھے میرے سے رابطہ کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدمت کی سیاست تھی, جو جمہوریت کی بات ہوتی تھی, لیڈر گلی محلے سے بن کے آتے, جو غریبوں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے آئیں گے بیٹھیں گے, یہ چوری کھانے والے مجنو, یہ ممی ڈیڈی, یہ شی میل کمپنیاں, یہ جو 40 کروڑ کی سرجری کرانے والے بناوٹی لیڈر, چور لٹیرے, یہ قوم کے مجرم ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ آپ اس چیز کی ذمہ دار ہیں, آپ اس کا جواب دو گے. باقی پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں.
الحمدللہ میں ورکر کلاس سے ہوں، ہم پورا تن من دھن کے ساتھ، یہ کوئی سردار نواب نہیں، آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ آج بھی دیکھو اوران میں، بلوچستان میں، شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم شہداء اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، مگر ہم کسی جرنیلی ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہیں۔ ہم یس نہیں کہہ سکتے، ہم نو کہیں گے۔ جو پاکستان کے غدار اور دشمن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے امریکن کو پاکستان دشمن کو، جو انڈیا کو راز دیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے۔ آپ یس کہے تو آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ کی کوئی مجبوریاں ہوگی، آپ نے فائدے لینے ہوگے۔ اب دیکھو نا، میں 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی، جوڈیشری کا آیا کہ کمیٹی، جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا ججز کو چیک کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ہم قانون سازی کو آپ توڑیں، ہماری مرضی پہ قانون سازی کریں، جو ہم جج بھیجیں گے آپ ان کو ایکسیپٹ کرو گے۔ جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ایک ڈاک کا کردار ادا کرے گی۔ پیپلز پارٹی میں ہم سارے چپ ہو گئے، عدلیہ سے کون لڑے؟ ہم نے ان کی پسند، افتخار چودھری صاحب تھے، پسند پہ فیصلہ کیا کہ جو اب ہائی کورٹ کے ججز، کوئی کسی کا سپریم کورٹ میں چیف بیٹھا ہے، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، کسی کا وہ دماد ہے، کسی کا بھائی اپنا بھتیجا ہے، کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا چیمبر کا منشی منیجر ہے، یہ سارے لوگ جو ہے نا اس جوڈیشری اب مرضی کاری ہے، پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کر۔ پارلیمنٹیرین کرپٹ لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، ان میں دم کم ہوتا تو یہ کھڑے ہوتے۔ یہ انہوں نے اب یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی جنرل کو لگانا بھی ہے تو آپ کہہ لیں، آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آرمی چیف صاحب لگا ہوا ہے، جو جتنی مرضی چاہے ایکسٹینشن لیتا رہے، جتنی عرصہ وہ اس کا دل چاہے، جب اس کا جی بھر جائے عہدے سے، وہ پھر اپنے کسی شاگرد کو، وہ کسی اپنے رشتہ دار کو، وہ اس کو آرمی چیف لگا کے چلا جائے، پارلیمنٹ اس کو کچھ نہ پوچھے، کوئی کسی سے نہ پوچھے، یہ پھر سلسلہ کر دے۔ یہ چیزیں جب اس نے اس کو لگانا ہے، وزیر اعظم کے اختیارات آپ نے استعمال کرنے ہیں، آپ کو کنہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کی پسند نہ پسند پہ یہ چیزیں؟ میں جمہوریت کی اگر بات کرتے ہو نا، ہر بندہ اپنی حدود میں کھڑا ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کی حدود کراس کریں گے، آپ تو وزیر اعظم کے عہدے کو چپڑاسی کی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ جس ٹائم آپ پکڑ کو پھینک دو، نکال دو اور اپنی من مرضی کرو، پھر کہو کہ نہیں اس کی یہ سازش تھی۔ اس کو پہلی تو سازش یہ ہے کہ جب آپ شہباز شریف کو لے آئے ہو، پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے یہ مجرم ہے، نواز شریف مجرم ہے، اس کی بیٹی، اس کو سارے ان کا پورا ان کے ضمانتیں کیسز ہے، ملک کو لوٹا ہے انہوں نے، یہ کیوں کیسے ہے؟ اور یہ سوال ہے، یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ باقی ہاں جی، اچھا بس میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں مختصر میں آخر میں یہی کہ میں ورکر آدمی ہوں، جو کچھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے، ہمیں شرمندگی ہوئی ہے، پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، سچ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے، حق آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، موت سے پہلے موت نہیں آتی۔ ہم بغیرت مان کے کم از کم برکر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آگے زندہ زمین میں دفن ہو جائیں، اور ہم جو ہے نا ہمیں زندہ دنیا پہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں۔ میرا یہ وطن ہے، میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے۔ میرے نہ کوئی باہر جدادیں ہیں، نہ میرے باپ دادا کی جدادیں ہیں۔ میرا تو مظفر گڑھ سٹی سے شہر میں بھی گھر نہیں ہے، میرا ایک کچا سا گھر ہے، اور وہ والدہ مجھے دے کے گئی تھی۔ میرا جینا مرنا یہ وطن ہے۔ اگر میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، اس وطن کے ساتھ، تو پھر وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مافیا، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو فراڈی ہیں، جو زیادتی کریں، ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ہم کھڑے ہوں گے۔ ہم اس ایجنڈے کو نہیں مانتے، ہم عوامی خدمت کی سیاست ہے۔ اس لیے میں نے یہ چند سوالات کیے کہ جب ہم دریاؤں میں جائیں، نہروں میں جائیں، لوگوں کی خدمت کریں اور ہمارے حق میں۔ آپ دیکھیں، میں نے 18 فٹ نہر سے لاش نکالی، میں فری بسیں چلاتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، رات کے 2 بجے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں دریاؤں پہ بھاگتا ہوں، سارا دن رات۔ ہماری کوئی انتقامی سیاست نہیں۔ آپ مظفر گڑھ ہیں، ایک کیس بتا دیں کہ جمشید دستی نے کوئی پیسہ لیا ہے، کسی سے انتقامی سیاست کیا ہے، تو میری لاش کو بھی آپ جلا دیں، اوپر کھڑا کر دیں۔ میں نے یہاں بھی کچھ سچی باتیں کی تھی، قرآن برپا ہو گیا، پھر جھوٹے پرچے میرے اوپر بنائے، پانی چوری کے پرچے بنائے، کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر یہ طریقہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ آئیں اور ہم محنت کریں۔ دیکھو، محنت کرنے والا اور چوروں کو ووٹ مل جائے، یار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسئلے پہ بیٹھا ہے اور ایک ڈاکے مار رہا ہے، چور ہے، وہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کہیں کہ ایک ہم محنت کر کے ارب پتی جگیرداروں سے لڑ رہے ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آئیں اور اچانک وہ حلقوں میں بھی نہ آئے، سوئے ہوں، الیکشن ہے وہ جیت کے ایوانوں میں آ جائیں۔ یار یہ کتنی بے غیرتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ گزارش تھی بھائی۔